में मौजूद है इदारा अदब इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी जनाब इंतज़ार नईम साहब। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। one-to-one-scoop.com के सामने स्टूडियो में हमने मुख्तलिफ शख्सियतों से बातचीत की। आइए हम बात करते हैं जनाब इंतज़ार नईम साहब से। इंतज़ार नईम साहब, हमें बताइए कि इदारा अदब इस्लामी के फाउंडेशन का क्या मकसद रहा है? इदारा अदब इस्लामी हिंदुस्तान में अदब के महाज पर साले फ़िक्र और तामीरी अफकार की तरवीज और इशाअत के लिए आज़ादी के आसपास से ही मुस्तकिल काम कर रहा है। और इदारे के अहबाब की कोशिश यह है कि अदब के मुख्तलिफ़ असनाफ के ज़रिए वो अफकार व ख़यालात समाज तक पहुँचाए जाएँ जिससे समाज में इबाहियत, इंतशार पसंदी और इस तरह के जो मनफी रुझानात और मनफी ख़यालात हैं उनका ख़ात्मा हो, कम से कम हो, और उसके मुकाबले में एक साले फ़िक्र, साले तामीर का जज्बा लोगों में पैदा हो और इस तरह से समाज को हम एक बेहतर समत ले जाने की कोशिश मुस्तकिल कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश बंगाल से लेकर गुजरात तक और पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ ज़बानों के ज़रिए हो रही है। ओरिजिनली इदारे का काम तो उर्दू में है, लेकिन हम इसको सिर्फ उर्दू इदारा तस्लीम नहीं करते हैं, न कहते हैं। हमारी कोशिश यह है कि हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं उसमें हमारे इस प्लेटफॉर्म से काम हो, अदीब व शायर इससे वाबस्ता हों, अपने अफकार व ख़ैरात के ज़रिए समाज को बदलने की कोशिश करें। चुनांचा बंगला में, हिंदी में, मलयालम में, किसी कदर कन्नड़ में और थोड़ा बहुत तमिल में इदारे के अहबाब ने काम किया है। हिंदी में तो यानी उर्दू के बाद हिंदी में बतौर ख़ास हम एक सालाना मैगज़ीन निकालते हैं जो पिछले 8 साल से निकल रहा है, सदाकांछा के नाम से, और वो हिंदी आवाम तक उसके ज़रिए हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। इधर सेमिनार है, सिम्पोजियम है, मुशायरे हैं। चूँकि यहाँ आपके शहर में अभी जो हम लोग हाजिर हुए हैं इदारे अदब इस्लामी हिंद के अहबाब, तो इदारे की महाराष्ट्र शाख ने यहाँ पर एक सेमिनार का इनेकाद किया है नागपुर में। एक बहुत अच्छा मुशायरा कल रात यहाँ मुनक़िद हुआ। मुशायरा करना मकसद नहीं होता हमारा, मुशायरे तो पूरे मुल्क में छोटे बड़े मुख्तलिफ सतह के होते रहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि मुशायरा भी एक ज़रिया है आवाम तक पहुँचने का, अपने अफकार व ख़यालात की तरवीज का और एक साले फ़िक्र आवाम तक पहुँचाने का। इसकी शाखें जो है हिंदुस्तान में है, बैरून मुल्क में और बैरून ममालिक भी इसकी शाखें हैं। हिंदुस्तान की तकरीबन सारी रियासतों में इदारे की शाखें हैं। इसमें कुछ स्टेट्स में तो इदारा ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर रहा है। बाज़ रियासतों में हमारा काम बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है, लेकिन बुनियाद उसकी मौजूद है। जहाँ तक बैरूनी मुल्कों का ताल्लुक़ है तो हमारे अपने अहबाब जिन बैरूनी मुल्कों में हैं वहाँ वो अदबी नशिस्तें मुनक़िद करते हैं, मुशायरे मुनक़िद करते हैं, सेमिनार सिम्पोजियम मुनक़िद करते हैं। जो इदारे के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट डॉक्टर सैयद अब्दुल शर्म सबसवानी साहब अभी उन्होंने बैरूनी मुल्क का दौरा किया। ये खाकसार ख़ुद भी कभी कभी बैरून मुल्कों का सफ़र करता रहा है। अलबत्ता वहाँ हमारे मैं अर्ज़ किया आपसे कि वो अहबाब जो यहाँ खुद इदारे से किसी न किसी अंदाज में वाबस्ता हैं, अब वो जहाँ भी हैं इस फिक्र को वहाँ भी अपने अहले मुल्क के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। इस तरह कुछ बाहर भी हमारा काम है, बात भी है जी। उर्दू को लेकर हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले उर्दू का क्या माजी रहा और आप हिंदुस्तान में उर्दू का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? ये बात मुसल्लम है कि आज़ादी से पहले ऑफिशियली न भी सही लेकिन अमलन उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान थी। पूरा मुल्क इसे बोलता था, पूरा मुल्क इससे मोहब्बत करता था, पूरा मुल्क इसे समझता था बड़ी हद तक। आज़ादी के बाद, आज़ादी के फ़ौरन बाद उर्दू वालों के साथ जो मसाइल पैदा हुए
اس کو بیان کرنے کے لیے تفصیل درکار ہے. میں یوں کہا کرتا ہوں کہ آزادی کی رات ہی اردو کا قتل عام ہوا، اسپیشلی نارتھ انڈیا میں، ہندوستان کے شمالی ریاستوں میں. اور وہ اردو جو تمام ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں کہہ سکتے ہیں آپ، ان کی زبان تھی، اسے ختم کرنے کی باقاعدہ سازش ہوئی. گورنمنٹ کے اردو میڈیم اسکولز، میرا اپنا احساس ہے، راتوں رات ختم کر دیے گئے. اور وہ زبان اردو والوں پر لادنے کی سازش ہوئی جو خود غیر اردو داں بھی جن کو پسند نہیں کرتے تھے. چونکہ یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو اردو سے محبت کرتے تھے، اردو کو پسند کرتے تھے، اور اردو کے علاوہ کسی زبان کو اردو کے مقابلے میں اہمیت نہیں دیتے تھے. جی، میں نے خود ان کے شادی کا دعوت نامہ دیکھا ہے جو اردو میں ہی شائع ہوا تھا. جی. تو اس طرح ایک جہاں اور بہت سارے سانحات، ٹریجڈیز اس ملک میں ہوئی اور ہو رہی ہیں، وہی ایک بڑا سانحہ اردو زبان کے ساتھ ہوا. یہ اور بات ہے کہ اردو کے خلاف سازش کرنے والے اپنی تمنا کے مطابق کامیاب نہیں ہوئے. ہندوؤں نے بھی، مسلمانوں نے بھی مل کر اس زبان کو باقی رکھنے کی کوشش کی. چنانچہ آزادی کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ غیر معمولی تعلق اور محبت کا اظہار ہمارے ہندو شعراء نے، ہندو ادیبوں نے اردو زبان سے کیا، اور مسلمانوں نے تو اسے بہرحال اس کی اہمیت کو ہمیشہ محسوس کیا، اس سے محبت کی، اس سے عشق کیا، اس کے ادارے کھولے، اس کے مدارس و مکاتب قائم کیے، جن کے ذریعے، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ضمناً کہ اردو ادب کی اپنی جو چاشنی ہے، اپنی جو دلکشی ہے، اردو شاعری کا اپنا جو حسن ہے، اس نے اردو کو ختم ہونے سے محفوظ رکھا. اس میں فلمی دنیا کا بھی ایک رول ہے، ایک کردار ہے. فلموں کے ذریعے اردو کی طرح جو اشاعت کا ایک کام ہوا، اگرچہ جی ہاں، بالی ووڈ کی زبان اردو، اگرچہ جی وہاں بھی اردو کے ساتھ ایک ظالمانہ رویہ اختیار کیا گیا کہ وہ فلمیں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو 100% اردو فلمیں رہی ہیں، ان کو ہمیشہ، بلکہ کبھی بھی سوائے ایک چند فلموں کے، ان کو اردو سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، جس میں اردو کے علاوہ کسی اور زبان کے الفاظ 1-2-5% تو ہو سکتے ہیں. 95% یا آپ کہہ سکتے ہیں 100% اردو فلم ہے. لیکن اردو سے نفرت کرنے والوں نے، اردو کا راستہ روکنے والوں نے ایسی فلموں تک کو اردو سرٹیفکیٹ نہیں دیا. لیکن بہرحال یہ فلمیں اردو کے نام سے نہ سہیں، لیکن انہوں نے اردو زبان کو پورے ملک میں عام کرنے کی، بلکہ ملک سے باہر بھی عام کرنے کی کوشش کی. یہ بہرحال ان کا کنٹریبیوشن ہے. جیسا میں نے عرض کیا آپ سے کہ اردو کے مکاتب، مدارس، ایک جال جو پورے ہندوستان میں ہے، وہ ایک بڑا سبب بنے ہیں. پھر اردو لٹریچر، خاص طور پر اردو کا دینی لٹریچر، اسلامک لٹریچر، وہ ایک ضرورت ہے سماج کی. سماج نے اسے اختیار بھی کیا، اسے شائع کیا، اسے عام کرنے کی کوشش کی. آج وہ اسٹیٹس جو 100% غیر اردو ہیں، وہاں بھی اردو کے بے شمار مکاتب، مدارس موجود ہیں. وہاں یہ لٹریچر اردو کا پڑھایا جاتا ہے، آسام سے لے کر گجرات تک، اور پنجاب سے لے کر کنیا کماری تک. تو بہرحال اردو کے خلاف ایک افسوسناک رویہ اختیار تو کیا لوگوں نے، لیکن یہ اردو کی اپنی سخت جانی تھی کہ وہ زندہ ہے، اور انشاءاللہ زندہ رہے گی، باقی رہے گی. آپ اردو کے بڑے بہترین شاعر رہے ہیں، اور کافی مشاعروں میں آپ جاتے ہیں. تو آپ شاعر جو ہے، کسی اپنے جذبات کو، احساسات کو دور حاضر میں رکھ کر کن جو اردو میں جیسے نظم، غزل، کس انداز سے جو ہے شاعر رکھتا ہے؟ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے فارم اپنے آپ طے ہو جاتا ہے. جس طرح کی گفتگو آپ کرتے ہیں، جس موضوع پر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ خود اپنے آپ ایک سمت متعین کر دیتا ہے کہ اس کے لیے غزل کا فارم زیادہ مناسب ہے، نظم کا فارم زیادہ مناسب ہے،
نظم میں بھی پابند نظم کی ضرورت ہے یا آزاد نظم کی ضرورت ہے، یہ شاعر ہے اس کا وجدان اپنے آپ فطری طور پر طے کر لیتا ہے۔ یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ اردو شاعری میں غزل ہی ڈومینیٹ کر رہی ہے، لیکن غزل کے ساتھ ساتھ نظم اور نظم کے مختلف فارم، قصیدہ، رباعی، قطعات، مختلف اصناف جو ہیں، اس میں اردو شعراء آج بھی اپنی بات کہتے ہیں اور اپنے فکر کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو دنیا میں بہت سی تحریکیں اٹھی، اس دنیا میں، اس ملک کے اندر، اس میں آپ اپنی تحریک کو، ادارہ ادب اسلامی کو کس مقام پہ پاتے ہیں؟ دیکھیے، ہماری تحریک جو ہے ایک بڑے طوفان کے مقابلے میں بند باندھنے کی ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے، بس یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک ادنا کوشش رہی ہے۔ سماج میں انتشار پیدا کرنے، افتراق پیدا کرنے، وقتی لذتیت کا ایک ماحول قائم کرنے کے لیے بہت سارے اردو ادیبوں اور شاعروں نے کام کیا۔ اس کے لیے انہوں نے تنظیمیں، تحریکیں برپا کی۔ میں کسی کا خاص طور پر نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ تو عرض کر سکتا ہوں کہ گزشتہ 60-70 سال کی اردو کی ادبی تحریکوں نے اردو زبان کو تو کچھ فیض پہنچایا ہوگا، سماج کا بڑا نقصان کیا ہے۔ میں خود کہہ سکتا ہوں کہ میرے کتنے احباب ان تحریکوں کی نظر ہو کر تباہی کا شکار ہوئے، روحانی طور پر اولاً، اور حتیٰ کہ جسمانی طور پر بھی۔ ان تحریکوں نے سماج کو ظاہر میں تو ایسا لگتا تھا کہ ایک اچھا ادب، دلکش ادب، ایک خوبصورت ادب دیا، لیکن اس کے حوالے سے سماج کو بے راہ روی، انتشار پسندی، ذہنی و فکری ناہمواری، ان سب طرح کے جذبات پیدا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے احباب نے، ہمارے بزرگوں نے، جو طریقہ ادب اسلامی کے علمبردار تھے اور آج بھی اس کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے، جیسا میں عرض کیا کہ ایک بڑی خرابی کے مقابلے میں یہ بات ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم نے اس خرابی کو محسوس کیا اور سماج کو ایک بہتر رخ دینے کی کوشش ادب کے ذریعے کی ہے، اور الحمدللہ آج بھی یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ آپ کے اس ادارے سے بہترین شعراء اکرام جڑے رہے ہیں، اس میں ایک نام حفیظ مریٹھی کیا ہوتا ہے؟ حفیظ مریٹھی بھی آپ کے ادارے سے جڑے رہے۔ حفیظ مریٹھی کا کیا انداز تھا ان کی شاعری کا کہ جو انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پہ راج کیا؟ علامہ اقبال اور مرزا غالب کا جو انداز رہا شاعری کا، تو حفیظ مریٹھی نے کس طرح کے انداز کو اپنی غزلوں میں اپنایا ہے؟ حفیظ مریٹھی ہماری تحریک کے نمایاں ترین ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حفیظ مریٹھی ادارہ ادب اسلامی ہند کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، اس کے بعد ترجمان کے وہ مدیر بھی رہے، ایڈیٹر بھی رہے، اور ہماری صفوں کے اولین لوگوں میں سے الحمدللہ رہے ہیں۔ مجھے خود ان سے بڑی قربت کا تعلق رکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایک لمبے عرصے تک ہم لوگ ساتھ ساتھ بھی رہے ہیں، ان کے انتقال تک دوروں میں، سفر میں، مشاعروں میں، اندرون ملک، بیرون ملک ہم نے کئی سفر کیے ہیں ساتھ حفیظ صاحب کے۔ حفیظ صاحب اپنی ذات کے ساتھ سماج اور سماج کے دکھتے ہوئے جو مسائل اور درد و کرب لیے ہوئے جو موضوعات ہیں، اس کو بڑی شدت سے محسوس کیا اور عوامی زبان میں اسے پیش کیا، اور مطلب وہ زبان جس کو سمجھنے کے لیے کسی ڈکشنری کی اور کسی خاص کتاب کی ضرورت، بقول ایک شاعر کے، دل کو سیدھے آن دبوچیں، میٹھی باتیں سندر بول۔ ابن انشا کا شعر ہے مرحوم، دل کو سیدھے آن دبوچیں، میٹھی باتیں سندر بول، میر، نذیر، کبیر اور انشا سب کا ایک گھرانہ ہو۔ حفیظ صاحب کی شاعری کا رنگ و آہنگ یہی کچھ تھا کہ
جب میرٹھ جل گیا فساد کی آگ میں، تو حفیظ صاحب نے بہت ہی سادہ انداز میں کہا کہ میرٹھ ہی نہیں بلکہ ہندوستان تو بار بار جلا، آج بھی جل رہا ہے نفرت و تشدد کی آگ میں۔ حفیظ صاحب نے ان موضوعات کو بطور خاص اختیار کیا، اور سوچئے کہ اس میں کتنا درد ہے، اور درد کے ساتھ عزم بھی ہے۔ داد دیجئے کہ ہم جی رہے ہیں وہاں، داد دیجئے کہ ہم جی رہے ہیں وہاں، ہے محافظ جہاں قاتلوں کی طرح۔ تو اس طرح کے اشعار حفیظ صاحب کے یہاں بھرے پڑے ہیں، اور جس لہن کے ساتھ، جس سادگی کے ساتھ، جس انعماق کے ساتھ وہ اسے مشاعروں میں پیش کرتے تھے، یہ ان کا اپنا حصہ تھا۔ ان کا انداز شاید ہی کسی اردو شاعر کو شاعر نے اختیار کیا ہو، اپنے انداز میں بھی منفرد تھے وہ۔ پھر جس طرح کی شاعری پاکیزہ تھی، ان کا کردار بھی ویسے ہی انتہائی سادہ، انتہائی پاکیزہ، انتہائی عظمت کے حامل، اور اس کا ہم لوگوں کو بار بار کا تجربہ ہے۔ بہت سے واقعات، ہم لوگ ایک بار قطر کے مشاعرے میں گئے، امارات کے مشاعرے میں گئے۔ وہاں قطر کے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا اصرار کر کے ہمیں وہاں بلایا اور قطر میں ایک مشاعرہ کیا۔ الحمدللہ وہ غیر معمولی کامیاب رہا۔ ایک ہوٹل میں ہمارے ساتھ حفیظ صاحب کے ہمارے ساتھ وہاں کے احباب نے نشست کی، اور پھر ہم سے یہ خواہش کی کہ آپ لوگ ایک ہفتہ اور ٹھہر جائیں، ایک ہفتے بعد یہاں انڈو پاک مشاعرہ ہے، اس میں شرکت کریں ہماری طرف سے، مہمان ہیں۔ تو میں نے کہا میں تو غیر معمولی مصروف ہوں، مجھے تو ہندوستان فوراً لوٹنا ہے۔ حفیظ صاحب کے کوئی خاص مصروفیت نہیں، آپ چاہیں تو وہ رک جائیں تو انہیں روک لیں آپ۔ لوگ حفیظ صاحب کے پاس گئے، ان سے کہا کہ حضرت ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے مہمان رہیں، اور ایک ہفتہ بعد مشاعرہ ہے انڈو پاک۔ حفیظ صاحب بہت ہی کثرانہ اور خاکسارانہ انداز ہوا کرتا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کہا کہ انتظار نہیں صاحب سے آپ بات کر لیں۔ پھر ہمارے پاس آئے، میں نے پھر وہی بات دہرائی کہ میں تو مصروف ہوں، میں نہیں ٹھہر سکتا، حفیظ صاحب چاہیں تو ٹھہر جائیں۔ پھر ان کے پاس گئے، پھر ہمارے پاس آئے، ہم نے کہا چلیے پھر بات کرتے ہیں حفیظ صاحب سے۔ حفیظ صاحب کے پاس ہم لوگ گئے، وہ حضرات بھی اور ہم بھی ساتھ تھے۔ حفیظ صاحب نے ایسی بات کہی تو عام شعراء اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حفیظ صاحب نے فرمایا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ اس شہر میں کوئی مشاعرہ ہونے والا ہے تو ہم تو اس شہر میں نہ آتے۔ یعنی لوگ یہ محسوس کریں کہ آئے ہیں اور کیا اس بات کے خواہش مند ہیں کہ مشاعرے میں ان کو بھی دعوت دی جائے شرکت کی۔ حالانکہ حفیظ صاحب بہت ہی انکساری اور خاکساری کا رویہ ہمیشہ اختیار کرتے تھے، لیکن یہ انہی کی عظمت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہاں مشاعرہ ہونے والا تھا ہم تو اس شہر میں نہ آتے، دوحہ میں۔ وہ حضرات بھی سمجھدار لوگ نے کہا کہ تو آئندہ سال کے لیے ہم ابھی سے آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ چلے بہرحال دوستوں کی محبت تھی، انہوں نے آئندہ سال پھر دعوت دی خاکسار کو بھی اور حفیظ صاحب۔ پھر ہم گئے، پھر مشاعرے میں شریک ہوئے۔ یہ انداز تھا حفیظ صاحب کا۔ ملائم سنگھ یادو صاحب نے اپنے دور حکومت میں 1 لاکھ روپے کا چیک دیا حفیظ صاحب کو۔ کون واپس کرتا ہے 1 لاکھ روپیہ؟ اس زمانے میں حفیظ صاحب نے وہ چیک واپس کر دیا کہ یہ اگر میرے حالات کے پس منظر میں ہے تو مجھے ایسی مہربانی درکار نہیں ہے۔ میرے اگر کلام اور میرے فن کی کوئی قدر افزائی کرے پھر یہ دوسری بات ہے۔ پونا کی ایک تنظیم نے جو غیر مسلم دوستوں کی تھی، غیر مسلم حضرات کی تھی، انہوں نے ایک چیک پیش کیا حفیظ صاحب، واپس کر دیا حفیظ صاحب نے۔ یہی نہیں کہ وہ چیک اور اس طرح کی چیزیں واپس کرتے رہے، اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا اپنے بہت خوبصورت شعر میں۔ ہم ضرورت اور انا کی کشمکش دیکھا کیے، ہم ضرورت اور انا کی کشمکش دیکھا کیے، بھیک ٹھکرایا کیے دامن بھی پھیلایا کیے، بھیک ٹھکرایا کیے دامن بھی پھیلایا کیے۔ دامن تو پھیلا رہے ہیں، ان کو بھیک دے رہا ہے تو
قابل قبول نہیں ہے. تو یہ عظمت حفیظ صاحب کے کردار کی رہی اور الحمدللہ اپنی شاعری کے ذریعے, اپنے فن کے ذریعے اور اپنے غیر معمولی عظمت کے حامل کردار کی بنا پر پورے ہندوستان میں, ہندوستان سے باہر بھی بڑی عزت پائی, بڑی شہرت پائی. اللہ تعالیٰ میں درجات کو بلند کرے. اس موقع پہ مجھے بھی ایک شعر یاد آ رہا ان کا کہ کومل کومل غزلوں میں بھی طوفانوں کے پیغام حفیظ, میٹھی میٹھی باتوں سے بھی تم تو آگ لگاتے ہو. جی. بڑا پیارا شعر ہے ان کا. یہ تو ہے ادب کے تعلق سے بات. آپ ملکی